आपसे मुखातिब है। पैगाम पेश खिदमत है सदाए दिल। सदाए दिल तरतीब पेशकश सैफुर रहमान। के महीने के दौरान 16 बैनुल अक़वामी दिन मनाए जाते हैं, या यूं कह लें कि यूएन ने ये तय कर रखा है कि ये और ये दिन इस महीने के दौरान मनाए जाएंगे। लेकिन क्या अमलन मनाए भी जाते हैं? ये शायद जरूरी नहीं है, और जरूरी न होने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हर महीने में कई एक ऐसे बैनुल अक़वामी दिन भी आते हैं जिनका कभी चर्चा ही नहीं होता, और किसी को पता भी नहीं चलता कि आज या आज से चंद रोज कबल आलमी सतह पर यह दिन मनाया गया था। मिसाल के तौर पर आज बुध का दिन है, 26 मई है, और 26 मई को दुनिया में वैसाख यानी फुल मून डे मनाया जाता है। क्या आपने कभी इस फुल मून डे के बारे में सुना है? ये किस चिड़िया का नाम है? आज की दुनिया के बौद्ध मजहब के कई मिलियन पैरों ने अपना मजहबी दिन वैसाख यानी फुल मून डे मनाया है। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब पाए जाते हैं, और हर मजहब के मानने वाले अपने अपने तौर पर अपने मजहबी अय्याम मनाते हैं। लेकिन बुद्ध मजहब के इस दिन को खुद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक आलमी दिन करार दिया जाना यकीनन एक मुनफरिद और एक अछूता फैसला है। हम तो अब तक यही जानते हैं कि आलमी दिन तो सब कौमों और सब मुल्कों के मुश्तरका मौज़ूआत के लिए मखसूस होते हैं, ताकि दुनिया के सभी लोग उन मौज़ूआत से मुताल्लिक़ा इवेंट्स और सरगर्मियों में अपनी अपनी भरपूर दिलचस्पियों के साथ शरीक हो सके। तो अब अगर दुनिया के बड़े लोगों ने वैसाख यानी फुल मून डे को आलमी सतह पर मनाने का फैसला कर ही लिया है, तो आइए हम भी देख लेते हैं कि ये लोग किस मजहब को फुल मून डे के साथ मंसूब कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 दिसंबर सन 1999 को अपने इजलास नंबर 79 में बुद्ध मजहब के मानने वालों के लिए फुल मून डे के नाम से मनाने का फैसला किया था कि ये मजहब दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक मजहब है, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया के सभी इंसानों की रूहानियत को पेश नजर रखते हुए हर साल 26 मई को पूरी दुनिया में फुल मून डे या वैसाख का दिन मनाया जाए। इससे कबल नवंबर सन 1998 में यानी 1999 से एक साल पहले श्रीलंका में बुद्ध मजहब के मानने वालों की एक कॉन्फ्रेंस में इस ख्वाहिश और इस उम्मीद का इजहार किया गया था कि सारी दुनिया इस यौम वैसाख यानी मई के महीने के फुल मून डे को आलमी तौर पर मनाया करे। इस मजहब यानी बुद्ध मजहब के मानने वालों का कहना यह है कि इस मजहब के बानी सिद्धार्था की पैदाइश सन 623 कबले मसीह में
ویساکھ کے دن یعنی فل مون ڈے کو ہوئی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق اسی دن یعنی 80 سال کی عمر میں وہ فل مون ڈے یا ویساکھ کے دن ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ سدھارتا یا بدھ مذہب کے بانی کی کہانی یہ کہتی ہے کہ وہ زہد اور تصوف کی طرف مائل ہو گئے تو انہوں نے دنیا کو تیاگ دیا اور حقیقت کی تلاش میں بھوک، پیاس اور دوسری بہت سی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے وہ بالآخر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ گئے، اور سن 543 قبل مسیح میں کسی شخص کی طرف سے انہیں دیے گئے سور کا یعنی خنزیر کا خراب اور بدبودار گوشت کھانے کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کہانی کے مطابق بودھ نے یعنی سدھارتا نے اس شخص کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کہا اور اس کی طرف سے پیش کیا گیا سور کا بدبودار گوشت کھا لیا۔ یہ گوشت کھانے کے نتیجے میں ان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا، اور اسی درد کے ساتھ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان آفری کے سپرد کر دی، یعنی وہ دم توڑ گئے اور فوت ہو گئے۔ بدھ مذہب کی تعلیمات کو سامعین 4 بنیادی تعلیمات میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی تعلیم یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان کا دکھ اور اس کا درد ہی انسان کی اصل ہے، اور ہر انسان دکھ، درد اور تکالیف جھیلنے ہی کے لیے وجود میں آتا ہے، اور کسی دکھ درد کے بغیر انسان کا اپنا کوئی بھی وجود اور اس کی اپنی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس اصول کی مزید تفصیلات وہ اگلی 2 تعلیمات میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حسی اور روحانی یعنی مادی اور روحانی حیثیت کا بالکل انکار کر دیا جانا چاہیے۔ درد کے بغیر انسان کا نہ کوئی مادی وجود وہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی روحانی وجود۔ پھر سامعین، بدھ مذہب کی بنیادی اخلاقی تعلیمات میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو کبھی بھی قتل نہ کیا جائے، نہ کسی انسان کو اور نہ کسی حیوان اور جانور کو۔ کسی انسان کو اور کسی حیوان کو کبھی قتل نہ کیا جائے۔ ان تعلیمات کو ماننے والے پھر میانمار میں، جسے کبھی برما کہا جاتا تھا، وہاں کے روہنگیا مسلمانوں کو قتل بلکہ بے دریغ اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کیوں کر رہے ہیں؟ عام انسان ہو یا وہاں کی فوج ہو، ان مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بدھ مذہب کے ماننے والے تو کسی انسان اور کسی جانور کو بھی قتل کرنے کے روادار نہیں ہوتے، اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی انسان اور کسی بھی جانور کو، مخلوق کو قتل نہ کریں۔ تو پھر یہ روہنگیا کے مسلمان کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ان کا تعلق کس کیٹیگری سے اور کس مخلوق سے ہے؟ یقیناً
اگر وہ مسلمان انسان شمار کیے جاتے تو پھر قتل نہ کیے جاتے. لازماً یہ مسلمان ہی کوئی اور مخلوق ہوں گے جنہیں بودھ مذہب میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہوگی. سامعین، روہنگیا مسلمانوں کا بدھ مذہب کے ماننے والوں کے ہاتھوں قتل عام ہمیں چین میں آباد مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور وہ مظالم بھی ہمارے ذہن میں ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے حق میں دنیا میں کسی جگہ سے کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی. آخر ماجرا کیا ہے؟ خون مسلمان کی یہ ارزانی چھ مانی دارد. سنا ہے کہ ایک ملک ان مظالم کی حسب ضرورت بات کرتا ہے. چین ہو یا امریکہ ہو یا کوئی اور بڑا ملک، یہ سب ممالک بس اپنے اپنے مفادات ہی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے اپنا دباؤ ڈالنے اور اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے کبھی کبھار مظلوموں کی بھی بات کر لیا کرتے ہیں، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے، دباؤ کارگر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کہ راوی تو ہر جگہ بس چین ہی چین لکھ رہا ہے. سدھارتھا جی یعنی بودھ صاحب تصوف اور رہبانیت کو اختیار کر لینے کے بعد خود کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور بالآخر ان تکلیفوں اور ان دکھ اور دردوں کو برداشت کرتے کرتے وہ نروان یعنی نجات یعنی خلاصی کے مقام پر پہنچنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور ان کے یوم وفات کو، جو کہ کہانی کے مطابق ان کا یوم پیدائش بھی تھا، یعنی فل مون ڈے کے نام سے پہلے تو صرف انہی ملکوں میں کہ جہاں ان کی آبادی ہے وہاں منایا جاتا تھا، لیکن اب اقوام متحدہ کے دفاتر میں بھی ہر سال آج کے دن یہ دن فل مون ڈے یا یوم وساکھ منایا جاتا ہے. اور سب سے پہلے اقوام متحدہ کے جس اہلکار اور سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے دفاتر میں، خواہ وہ نیو یارک والے دفاتر ہوں یا کہ جنیوا کے دفاتر، ان میں یہ دن منانے کا اہتمام کیا تھا، تو ان کا نام ہے زیویر پیریز ڈی کوئلار. سامعین، اقوام متحدہ کے فیصلوں کے مطابق ہی جن ایام کو عالمی دن قرار دیا گیا ہے، ان میں بطور خاص ہم ان دنوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں لوگ یا تو کچھ بھی نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ بھی کوئی بین الاقوامی دن، عالمی دن یا انٹرنیشنل ڈے ہے. انہی ایام میں سامعین ایک ورلڈ مائگریٹری برڈ ڈے یعنی ہجرت کرنے والے یا نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا عالمی دن بھی شامل ہے. اور ورلڈ مائگریٹری برڈ ڈے ہر سال
मई की 11 तारीख को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का असल मकसद ये है कि एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ हिजरत करने वाले परिंदों की जिंदगियों को प्लास्टिक की वजह से दरपेश संगीन खतरे के बारे में दुनिया के लोगों में एहसास और शऊर आगही को आम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की डायरेक्टर जोइस मसोया कहती हैं कि दूर दराज का सफर तय करके एक मकाम और एक इलाके से दूसरे इलाकों तक पहुंचने वाले इन परिंदों को वाकई प्लास्टिक से खतरा है और वो इसलिए कि ये परिंदे भी अपनी खुराक जमीन से ही हासिल करते हैं और जमीन में हर तरफ और खास तौर पर झीलों, तालाबों और आबी मकामात पर प्लास्टिक की आलूदगी बहुत आम और बहुत ज्यादा है और हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक दुनिया के खुले समंदरों, दरियाओं, तालाबों और झीलों वगैरह में पहुंच जाता है और वहां ये प्लास्टिक मछलियों और आबी परिंदों के पेटों में जाकर उनकी जिंदगियां खत्म करने का बायस बन रहा है। फिर आबी मखलूकात और परिंदों को शिकार करने के लिए दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बेशुमार अशिया जब नाकारा हो जाती हैं तो उन्हें भी समंदर और आबी मकामात पर ही फेंक दिया जाता है। इनमें प्लास्टिक की डोरे हैं, शॉपर बैग हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, प्लास्टिक के कप हैं और प्लास्टिक की बनी हुई दूसरी बहुत सी अशिया शामिल हैं। इसी तरह प्लास्टिक शीट्स भी समंदरों में पहुंचकर आबी मखलूक के खात्मे का सबब बन रही हैं और ये मखलूकात, ये परिंदे, ये तो बेचारे प्लास्टिक के इस फुजले और अपनी खुराक के दरमियान कोई तमीज नहीं कर सकते। वो प्लास्टिक की इन अशिया को भी निगल लेने और फिर हजम न कर पाने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि प्लास्टिक के शॉपर बैग वगैरह सीवरेज की नालियों में फंसकर इस गंदे पानी की निकासी में रुकावट बन जाते हैं और ये गंदा पानी फिर जमा होते होते सड़कों पर फैल जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये प्लास्टिक तो बेचारी मासूम सी आबी मखलूकात और हजारों मील के फासले तय करके आने वाले खूबसूरत परिंदों की जाने तक लेने का बायस बन रहा है। केप टाउन यूनिवर्सिटी जनूबी अफ्रीका में अफ्रीकी परिंदों से मुताल्लिक फिट्जपैट्रिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पीटर राइन ने एक तवील स्टडी के बाद एक रिपोर्ट में बताया है कि तमाम आबी परिंदे, वो खा समंदरी इलाकों के रहने वाले हों या मीठे पानियों में यानी दरियाओं, झीलों और तालाबों के मकामात पर रहने वाले परिंदे, इन सभी परिंदों को प्लास्टिक से बनी हुई अशिया और दूसरी मसनूई अशिया से बहुत ही ज्यादा खतरा दरपेश है। बल्कि आम बर्री परिंदों
یعنی خشکی پر پائے جانے والے پرندوں حتیٰ کہ معصوم سی چڑیوں کی بھی بڑی تعداد اس پلاسٹک کے ہاتھوں ہلاک ہو رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر اقوام متحدہ نے سن 2017 میں صاف سمندر نامی ایک ماحولیاتی مہم کا آغاز کیا تھا، جس میں دنیا بھر کی حکومتوں، کمپنیوں اور عام افراد سبھی سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ اس پلاسٹک کی باقیات اور اثرات کو ختم نہیں تو کم از کم کرنے کے لیے ضرور توجہ دیں۔ کئی کانفرنسیں بھی منعقد ہوئیں، قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں کہ پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء کو سمندروں میں جانے اور آبی مقامات پر پہنچنے سے روکا جائے۔ اب تک کی تمام تر کوششوں کا نتیجہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر حاصل کیا جا سکا ہے، لیکن لگتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ یہ پلاسٹک اور اس سے بنی ہوئی اشیاء آج کے دور کا اور آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کئی ملین پرندوں اور خاص طور پر نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی جانیں اس پلاسٹک کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ پھر سامعین، ہر سال مئی کی 20 تاریخ کو ورلڈ بی ڈے یعنی شہد کی مکھی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سیو دا بیز، سیو دا بیز، شہد کی مکھیوں کی حفاظت کی جائے۔ کیوں؟ جی سامعین، اس کیوں کا جواب بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شہد کی مکھی ہو، پتنگے ہوں، چمگادڑے ہوں اور دوسرے بہت سے پرندے جو پھولوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، وہ دراصل ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتے ہوئے دنیا میں غذائی اشیاء، اجناس، پھلوں اور زرعی اشیاء کے پودوں کی زرخیزی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہماری اجناس، ہمارے غلوں اور ہمارے پھلوں کے بننے کے لیے ان شہد کی مکھیوں، ان پتنگوں اور ان پرندوں کو اللہ تعالی نے پولینیٹر بنا دیا ہے کہ وہ نر پودے کے مطلوبہ اجزاء مادہ پودے میں منتقل کر کے ان کی زرخیزی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جب سے انسانوں نے کیڑے مار اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے اپنی فصلوں اور اپنے پودوں پر کرنا شروع کیا ہے، تو ان زہریلے مادوں کے اسپرے کی وجہ سے یہ انتہائی مفید بلکہ بہت ضروری پتنگے اور شہد بنانے والی مکھیاں بھی مر رہی ہیں۔ اور یوں گویا انسانوں نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے لیے اور دنیا کے لیے کئی اور مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ بی یعنی شہد کی مکھیاں اور دوسرے پولینیٹرز، وہ تو نباتات کی افزائش اور غذائی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور یوں ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بہت ہی بنیادی عنصر بنتے ہیں، بلکہ وہ تو پائیدار ترقی،
یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے بنیادی مقاصد کی بہت اہم بنیاد ہے۔ ماحولیات کے تمام نظاموں اور سسٹمز کی برقراری اور پھولوں والی بری نباتات کی 90% تعداد کلی یا جزوی طور پر انہی شہد کی مکھیوں، انہی پتنگوں اور پولینیٹرز کے ذریعے ہی نمو پاتی ہے۔ پھر پوری دنیا کی 75% غذائی اشیاء اور 35% زرعی رقبے انہی پولینیٹرز کے محتاج ہوتے ہیں۔ گویا شہد کی مکھیاں ہمیں شہد جیسی عظیم نعمت ہی نہیں دیتی، بلکہ وہ دوسرے پتنگوں کے ساتھ مل کر ہماری زراعت، ہماری کاشتکاری اور ایگریکلچر کو پروان چڑھاتی ہیں۔ وہی تو ہیں جو میل اور فیمیل پودوں کا آپس میں ملاپ کراتی ہیں، اور اسی ملاپ کے نتیجے میں پھر فصلیں بنتی ہیں اور ہمیں غلہ، پھل اور فروٹ ملتا ہے۔ گو اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی کورونا وائرس کی وبا نے لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے، ان کے مل بیٹھنے، ان کے اجتماعات اور کانفرنسوں کے انعقاد میں رکاوٹیں کھڑی کر ڈالی ہیں، لیکن پھر بھی ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے کانفرنسوں، اجتماعات اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی اسلوب پر عمل کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی غذا اور زراعت کی عالمی تنظیم بھی شہد کی مکھیوں کے بچاؤ اور بہتر انداز میں ان کی حفاظت کے طریقے اختیار کرنے کی طرف پوری دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اسی مہم میں نام تو صرف شہد کی مکھی یعنی بی کا لیا جاتا ہے، لیکن عملاً اس سے مراد وہ تمام پرندے اور وہ تمام پتنگے ہیں جو ہمیں دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ ہماری فوڈ سیکیورٹی، ہماری اجناس اور ہمارے غلے کی پیداوار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور شاید یہ بات آپ کے لیے بھی نئی ہوگی، میرے لیے تو واقعی نئی تھی، کہ دنیا میں شہد کی مکھی کی 25 سے 30 ہزار قسمیں پائی جاتی ہیں، اور یہ مکھیاں یعنی شہد کی مکھیاں تتلیوں، پتنگوں، کیڑے مکوڑوں اور مکھیوں کے ساتھ مل کر ہماری غذا کی تیاری میں بہت اہم اور بہت بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ دنیا کے بہت سے لوگ ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو معمولی اور بیکار سمجھتے ہیں، لیکن اوپر والے نے انہیں ہماری کتنی بڑی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نہیں جانتے تھے ہم، لیکن اب جان رہے ہیں اور کہتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ پروگرام صدائے دل کے آج کے حلقے سے اب سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔